बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। और नेमत इफ़्तार का ये खुसूसी सेगमेंट इस्लाम और कुरान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हर बार ARYQ TV आपके लिए नेमत इफ़्तार में कुरान करीम के मौज़ूआत में से बहुत सारे खूबसूरत मौजू चुनता है और उस पर हम फिर अपने स्कॉलर से, उलमा से गुफ्तगू करते हैं और उसकी रोशनी में बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। आज का मौजू भी बहुत अहम है और इंशाअल्लाह उस पर बहुत सारी बुनियादी बातें अपने मेहमानों से इंशाअल्लाह हम आज सुनेंगे और सीखने की हमें यकीनन उसमें बहुत सारी रोशनी मिलेगी। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक हदीस मुबारक पेश करते हुए मौजू की तरफ आते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की हर रात को ये आवाज़ दी जाती है कि है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल किया जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसको अता किया जाए, और है कोई मुआफ़ी तलब करने वाला कि उसको मुआफ़ी अता की जाए। अल्लाह का ये शुक्र है कि उसने ये बाबरकत और ये मुनव्वर अयाम हमें फिर अता फ़रमाए हैं और अपनी तरफ रग़बत और अपनी तरफ रुजू करने का एक बार फिर हमें बेहतरीन मौका अता फ़रमाया है। आज का मौजू बड़ा ख़ूबसूरत है और उस पर बहुत सारी अहम नुकात पे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि कुरान और इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसको तदब्बुर, तफक्कुर, शऊर और बहुत सारी ऐसी नेमतों से माला माल फरमाया कि जिसके नतीजे में इसने आसमानों को, फ़ज़ाओं को, खलाओं को भी तस्ख़ीर किया और उसके नतीजे में समंदरों की तहों में भी उसने उतरना सीख लिया। मादियत की ऐसी हैरत अंगेज़ ईजादात की कि जिनको देख कर वाकई अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन इस इंसान का क्या ये तमाम तर कामयाबियाँ जो मादी तौर पर इंसान ने हासिल की हैं, जिनको हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ कहा जा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इसी लिए तख्लीक किया कि वो इन हैरत अंगेज़ इजादात को करके इसको अपनी कामयाबी तसव्वुर करे? और इंसान का क्या ताल्लुक़ है खालिक कायनात से और कुरान करीम उसको किस तरह से बयान करता है? कुरान करीम महज इबादात की और हुसूल सवाब की किताब नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी मौजू ही इंसान है। इसके अफ़ाल, इसके आमाल, अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो कुव्वतें रखी हैं, इसके अंदर जो कुदरतें अल्लाह ने इसको अता फ़रमाई हैं, इसके अंदर शैतानी खसलतें भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसको रब्बानी सिफ़ात का मज़हर भी बनाया है, खूबियों का मुरक्कब भी बनाया। और कुरान करीम में अल्लाह ने उन बंदों का, उन इंसानों का ज़िक्र भी किया है जिनको इनाम याफ्तगान कहा है और जिनके रास्ते पर चलने की रोज़ हमसे दुआ करवाई जाती है, और उन इंसानों का जिक्र भी किया है कि जिसने उनकी नाफरमानी की और उसके नतीजे में अल्लाह के अज़ाब के और उसके इदाब के मुस्तहिक ठहरे। तो इंसान आज हमारा मौजू है और कुरान करीम उसको किस तरह से बयान करता है, और इसमें एक बहुत खूबसूरत पहलू इंसान की तख्लीक के मदारिज को भी बयान किया है, इसके अक्ल व शऊर को भी बयान किया है, इसको तदब्बुर और तफक्कुर इख्तियार करने का भी ज़िक्र किया है, इसके आगाज़ से लेकर इसके अंजाम तक का ज़िक्र कुरान करीम में बयान किया गया है और बड़े खूबसूरत पैराए में किया गया है। और जब हम ये कुरान करीम की सदा सुनते हैं कि इंसान पे एक ऐसा वक्त भी था कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था और फिर उसको काबिल ज़िक्र बनाया और फिर उसको अहले ज़िक्र के साथ जुड़ने का कहा, ये तमाम तर जितनी भी खूबसूरत बातें कुरान और इंसान के ताल्लुक़ से हैं वो इंशाअल्लाह आज उन पे हम बात करेंगे। क़ारी यूनुस कादरी साहब बिस्मिल्लाह कंटिन्यू कीजिए। जी सरवर भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आज का मौजू बहुत खूबसूरत है, कुरान और इंसान। और हज़रत इंसान को जो रब कायनात ने मुकाम अता किया है और उसके सर पर वलक़द करमना बनी आदम का ताज रब कायनात ने सजाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम का हुस्न अता किया है। नाज़रीन इकराम, देखिए कितना रब कायनात का करम है, कितना करम है मालिक का कि खालिक़ कायनात ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है। मालिक चाहता हमें किसी मखलूक में पैदा कर सकता था, लेकिन रब का करम है मालिक का कि रब कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात के अंदर पैदा किया है, हज़रत इंसान बनाया है। और फिर बाला करम ये है
کہ انسان بھی بنایا ہے اور غلام مصطفیٰ بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج اس پہ ہم بات کریں گے، انسان کی جو تخلیقی مراحل ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں۔ میرے دائیں جانب جلوہ فرما ہے بہت پیاری شخصیت، محراب و منبر کی زینت، حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد کے خطیب کی ٹی وی پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے بھائی جانب بہت پیاری شخصیت، جو بات کرتے ہیں تو صرف سماعتوں تک نہیں بلکہ روحوں تک ان کی باتیں جاتی ہیں، بہت ہی پیاری شخصیت جناب حضور قبلہ پیر طریقہ جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم باری تعالیٰ کی جانب بڑھتے ہیں اور میں سرور بھائی سے عرض کروں گا بارگاہ ربوبیت کے اندر حمد پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر۔ توبہ کے حوالے سے چند اشعار کہے ہوئے ہیں اور وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں، ہم توبہ کرتے ہیں، اب سر کو جھکائے بخشش کی آس لگائے، بخشش کی آس لگائے، دے اپنے کرم کی خاص امان، ہم توبہ کرتے ہیں، دے اپنے کرم کی خاص امان، ہم توبہ کرتے ہیں، اسی آن کے دل میں ڈیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں، ہم توبہ کرتے ہیں، جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں، ہم توبہ کرتے ہیں، آتا ہے یہ ہر دم کہ توبہ کا کھلا ہے دروازہ، توبہ کا کھلا ہے دروازہ، سرور ہے کلید باب جنا، ہم توبہ کرتے ہیں، جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ بارک اللہ۔
ناظرین کرام، اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور قرآن اور انسان کی جانب بڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب کائنات نے حضرت انسان کو جب مخاطب کیا نا، تو کیا میٹھا انداز ہے رب کائنات کا۔ فرمایا انسان، تجھے کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو حضرت انسان کی جو تخلیقی کیمیائی مراحل سے گزر کے وہ منصع شہود پہ جلوہ گر ہوا ہے نا، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ کہیں قرآن نے کہا وہ تراب سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا وہ ماں سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا وہ تین سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا تین اللہ زب سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا سلسال من حمأ مسنون سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا سلسال کالفخار سے بنا ہے، کہیں قرآن نے کہا سلالۃ من تین۔ یعنی یہ 7 مراحل سے گزر کر پھر رب کائنات نے اس کے سر پر احسن تقویم کا تاج عطا کیا ہے۔ مفتی صاحب کی قرآن پاک اور انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس کی تفصیلات اور انسان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ جناب۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات ارضی و سماوی میں موجودات پر غور کریں تو اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کے وجود کا، اس کے لا شریک ہونے کی کہیں نہ کہیں دلیل بنتی ہے۔ جی، لیکن ہم یہ ان تمام اشیاء کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک، تو یوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کسی دوسرے مقصد کو پورا کر رہی ہے، ٹھیک، صحیح کسی اور مقصد کی طرف رواں دواں ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی توجہ یا مقصدیت متوجہ ہے صرف ایک قسم کی مخلوق کی طرف، ٹھیک، اور وہ ہے انسان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ سرور بھائی نے جملہ انٹرو میں فرمایا کہ اگر ہم اس کائنات کی موجودات پر غور کریں تو مرکزیت حضرت انسان کو ہے، اور الہامی کتابیں بالخصوص قرآن مجید کو الحمدللہ سے لے کے والناس تک اگر ہم پڑھیں جی، اور آیات کے مقاصد کی طرف غور کریں، احکامات کے مقاصد کی طرف غور کریں، اور اللہ رب العزت ان احکامات اور ان آیات کے ذریعے سے جس مقصد کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور جس چیز کی طرف ہر چیز کو متوجہ کر رہا ہے، وہ بھی حضرت انسانی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے انسان کو، جب انسان کی بات ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس میں اختلاف ادیان زیر باس نہیں، ٹھیک، یعنی اس میں مومن کافر اور باقی جو ہیں وہ مقصود نہیں، کیونکہ دعوت فکر، دعوت ہدایت جب دی جا رہی ہے تو موضوع حضرت انسان کو بنایا گیا ہے۔ باقی جتنی تقسیمات ہیں، باقی جتنے گروہ ہیں، وہ حزب اللہ ہو یا حزب الشیطان ہو، وہ اصحاب الیمین ہوں یا اصحاب الشمال ہوں، جی، بات سمجھ گئے، وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، وہ نجات پانے والے ہوں یا ہلاک ہونے والے ہوں، وہ فلاح پانے والے ہوں یا ناکام ہونے والے ہوں، یہ ساری تقسیمات 2 گروپس میں بعد میں بنتی ہیں، لیکن جو اصل زیر باس ہے وہ حضرت انسان ہے۔ کیا بات۔ پہلی تو یہ، یعنی انسان کی بات ہوتی ہے تو ہم سب جو ذی شعور ہیں، جو انسان ناطق، حیوان ناطق جس کو کہا جاتا ہے، وہ زیر باس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جب آگے چلیں تو پھر اللہ رب العزت نے جب ہر چیز کی مقصدیت اور ہر چیز کی مرکزیت حضرت انسان کو بنایا ہے، تو پھر جب حضرت انسان ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے مفتی صاحب 3 چیزیں پہ آپ کو جی، روکتے بسم ہیں اور اللہ۔ اپنے سننے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک اور وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان 3 بہت اہم چیزوں کا ذکر انشاءاللہ سنتے ہیں مفتی صاحب سے۔ ناظرین با تمکین، نعمت افطار میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور قبلہ مفتی صاحب وقفے سے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، تورات، زبور، انجیل ہے، بالخصوص قرآن پاک جو ہے، ان سب کا جو موضوع ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کے بابت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، خاص طور پہ 3 چیزوں کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی مفتی صاحب۔ وقت کی وجہ سے شارٹ کیا ہے، اگر ان ٹھیک۔ کی تفصیل میں جائیں تو وہ 6 چیزیں بنتی ہیں۔ ایک ہے انسان کا عدم سے وجود میں آنا، ٹھیک، عدم سے وجود میں آنا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، جس کو ہم عالم ارواح سے تعبیر کرتے ہیں ٹھیک، ٹھیک، کہ انسان کی جو روح ہے، یعنی اس کا جو عدم سے وجود میں آنا ہے، اس کی پہلی ابتدا یہ ہے کہ اللہ نے
لفظ کن سے ارواح کی صورت میں جو جنود مجندۃ حدیث پاک میں موجود ہے، جس کی تفصیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جہان ہے عالم ارواح، جہاں انسان کی ارواح موجود ہیں، سب انسانوں کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے عالم دنیا کا، جس میں انسان کے جسم کی تخلیق ہے، جس کے مراحل 7 آپ نے مختلف الفاظ کے ساتھ، وہ جیسے جیسے مرحلہ آگے بڑھتا گیا اللہ رب العزت نے اس کے مطابق، اور جو انسان کی تخلیق میں اجزائے ترکیبیہ ہیں، عناصر اربع جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس کے مختلف مراحل پروسیس کو اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف الفاظ سے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک وقت ہے وہ کہ جو حضرت انسان نے اپنی ماں کے بطن میں رحم میں گزارنا ہے، قرآن مجید اس کے مراحل کو بھی، اس کی ہر چیز کو ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دنیا میں وجود ہے، جس کو ہم عالم دنیا سے یعنی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے اندر پھر 2 مرحلے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں انسان مکلف نہیں ہے، بلوغت سے پہلے تک کے احوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، ان خوبیوں کو اور اس کے پروان چڑھنے کو، اس کے کمزوری سے قوت کی طرف، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہ عالم دنیا کا یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ختم نہیں ہوتا یہاں پہ، یہ ایک مادی دور کا ایک فتنہ ہے، اور جو سائنسی دور ہے اس کا ایک پرابلم ہے کہ وہ فزیکل ورلڈ کو ڈسکس کرتا ہے، اس لیے وہ نہ تو عالم ارواح کی کچھ بات کرتا ہے، نہ بعد از موت کسی چیز کو ذکر کرتا ہے۔ عالم ارواح کی ساری باتیں اور بعد از موت کے سارے احوال وہ صرف اور صرف بتائے گی تو وہی بتائے گی، اس کی تفصیلات بتائے گا تو رسول فرمائے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ پھر یہاں پہ اختتام نہیں ہے، تیسرا مرحلہ جو آگے ہے وہ عالم برزخ کا ہے، پھر عالم آخرت کا ہے، پھر سوال و جواب کا ہے، پھر جواب دہی کا ہے، پھر میزان کا ہے، میزان کے بعد پھر دخول نار یا دخول جنت کا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ پورا ایک آپ کہہ لیجئے کہ عالم ارواح سے لے کر جنت میں داخلے تک، یا جو شقی ہیں، جو اصحاب الشمال ہیں، ان کے اس عالم ارواح سے لے کر جہنم میں جانے تک، یہ جتنا کچھ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آیات میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں۔ اور اچھا، یہ تو اس کی تخلیق کی بات آپ نے جو کی ہے، اس کے بعد جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی بعد اس کی سوچیں ہیں، اس کے جو افکار ہیں، اس کے جو افعال ہیں، اس کے جو ایکٹس ہیں، اور اس کے بعد اس کی یعنی اللہ اکبر، یعنی اگر ہم اس چیز کو ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو سبحان اللہ، ایک پورا جہان ہے معلومات کا ہی نہیں بلکہ تدبر اور تفکر کا، اور ہر ایک کو غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ بہت بنیادی اور اہم مرحلہ ہے جو ہم نے جس کا آغاز کیا ہے، کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا ایک پورا اس کے اندر چیپٹر موجود ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کی تخلیق کے مدارج جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس کے افعال، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کی اقدار، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی اخلاقیات، یہ تمام تر چیزوں کا موضوع بنیادی طور پہ انسان لگتا ہے قرآن کریم کا، اور ہے بھی۔ اس کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جو پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ عدم سے وجود میں آیا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلاصہ از بیابان عدم تا سر بازار وجود بتلاش کفن آمدہ عریان چند۔ کچھ ننگے لوگ آئے تھے بیابان عدم سے اس بازار وجود میں، اور آ کر صرف کفن لے کے یہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ پورا خلاصہ ہے کہ انسان ساری زندگی میں جتنا کماتا ہے، جتنی دوستی ہیں، دشمنیاں جو بھی ہوتی ہیں، سارے کا نتیجہ یہی آخر میں یہی نکلتا ہے کہ وہ ننگا آیا تھا اور کفن لے کر یہاں سے واپس چلا گیا۔ یہ تو ہے اس کا خلاصہ، اس کی پوری اول سے لے کر آخر تک۔ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات بھی ہے، اور اس کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی رائے دی، جو فرشتے اپنے حساب سے سوچتے تھے،
تو انہوں نے کہا یہ دنیا میں فتنہ و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور بعض حضرات نے جب اس بات کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے تازیانہ کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ یہ ان کو فرشتوں کو یہ تازیانہ لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صحیح۔ اب یہ جب اس کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ ایک اربع عناصر سے ہوئی، پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ یہ ایک جسم اس کا بن چکا تھا لیکن یہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایک ساز تھا جو بن گیا ہے مگر بولنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ بولنے کے قابل کب ہوا؟ جب اس نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ جب اس نے اپنی روح کو اس میں پھونکا تو یہ بولنے لگ گیا۔ اب اس کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ گفتائے اللہ بود گرچہ حض حلقو میں عبداللہ بود، لیکن اس مقام پہ ہر شخص نہیں پہنچ سکتا۔ وہی پہنچتا ہے کہ یہ جو چار عناصر سے اس کے یہ بنا ہے انسان، اس پر روح ایک حکمران ہے۔ ٹھیک۔ اب مقابلہ ہوتا ہے روح کا اور جسم کا، کبھی روح غالب آ جاتا ہے، کبھی جسم غالب آ جاتا ہے۔ اگر جسم غالب آ جائے تو انسان کی جو اعمال ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا جو فکر ہے وہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے، اور اگر روح کی حکمرانی رہے تو پھر وہ صحیح راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ انسان کے جتنی چیزیں ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، ان سب عناصر سے یہ مرکب ہے۔ ٹھیک۔ تو کبھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، تو پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں غالب آ جائیں تو پھر رب کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں میں بہت سے مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، قسم اٹھا کے، زمانے کی قسم اٹھا کے۔ کہ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب صوفیاء نے، عشاق نے اس کو پڑھا تو انہوں نے والعصر کا معنی ہی اور کیا۔ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے خسارے کا بھی ذکر فرمایا، اور اسے اشرف المخلوقات بھی فرمایا، اور اس نے اسے اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا زمینوں کو، آسمانوں کو اور پہاڑوں کو کہ میں اپنی ایک امانت تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس کو اٹھا لو۔ اور حکمن نہیں فرمایا، فرمایا آپشن دی گئی کیا؟ نہیں، انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کو اٹھا سکیں۔ اللہ، انسان سے کو کسی نے صلح ہی نہیں ماری، اسے کسی نے کہا ہی نہیں، کسی انداز میں نہیں کہا، نہ حکمن کہا ہے، نہ عرضنا کسی شکل میں کہا ہے، نہ کسی اور صورت میں، اس لیے یہ خود ہی آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا لاؤ جو امانت کوئی نہیں اٹھاتا وہ میں اٹھانے کے لیے تیار۔ تو حافظ شیرازی علیہ رحمت نے فرمایا آسماں بار امانت نہ توانست کشید، آسماں بار امانت کو اٹھا نہ سکا تو قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند، تو قرائے فال میرے جیسے دیوانے کے حق کا نکال لیا گیا، اور اس امانت کو اٹھایا تو حضرت انسان نے اٹھایا۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان ظلومن جہولا، یہ ظلوم بھی تھا اور جہول بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں ظلم کا کیا معنی ہے اور جہول کا کیا معنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا انہو کان ظلومن جہولا۔ تو فرشتے نہیں اٹھا سکے، آسمان نہیں اٹھا سکے، پہاڑ نہیں اٹھا سکے۔ اگر اگلے سیگمنٹ میں وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ وہ امانت کیا تھی جو امانت دی گئی تھی، جسے آسمان، زمین، پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے، اور پھر اس کو حضرت انسان نے اٹھایا۔ کیا کہنے ہیں ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ خیر صاحب کی، اور ہمیشہ الحمدللہ کی گفتگو جو ہے وہ قلب و روح میں اترتی ہے، اور حضرت انسان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت انسان کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ اب دیکھیں
کہ حضور قبلہ مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ اس پوری کائنات کو رب کائنات نے بنایا نا، سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے، تو فرمایا کن فیکون، تو ہر چیز کی تخلیق ہو گئی، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو رب کائنات نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ واہ واہ مفتی صاحب انسان کی فطرت اور اس کی ماہیت پہ کچھ مزید روشنی ڈالیے گا۔ جی میں ایک تو منتظر رہوں گا اگلی ٹرن پر، تاکہ میں اور ہمارے سارے ناظرین اس امانت پر خوبصورت دل آویز واہ واہ، محبت بھری گفتگو خواجہ صاحب سے سنیں، اس لیے کہ جو عشاق ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ اس کی تعبیرات جس محبت سے کرتے جی ہیں ہاں، وہ زاویہ خواجہ نظر صاحب کی زبان سے کیا وہ کہنے میں کیا کہنے۔ سمجھوں گا کہ وہ زیادہ انشاءاللہ دیکھیں جی میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ مراحل انسان کے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ ٹھیک، دعوت فکر کی آپ قرآنی انداز دیکھیے، قرآنی انداز اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ متعدد جگہ ہے، لیکن افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بس اللہ اکبر، کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے۔ کیوں ٹھیک، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی ان مادی ضروریات اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل میں اپنے مقصد تخلیق کو بھی بھلا بیٹھا اور اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھا، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے خالق کو بھی یاد رکھے اور اپنی مقصد تخلیق کو بھی یاد رکھے، اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے قرآن مجید میں انسان کو جھنجھوڑا ہے، متوجہ کیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے دل آویز بات ہے اور توجہ والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی۔ ٹھیک، واہ، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان ہر ایک بشمول ہمارے صرف اس ایک آیت کو سامنے رکھے نا جناب، جی جی تو جی، زندگی میں اللہ، کبھی تکبر نہ کرے، واہ واہ واہ، اللہ، کبھی فخر نہ کرے، کبھی غرور نہ کرے، اللہ اکبر، کبھی اکڑ پیدا نہ ہو، جی، کبھی میں نہ آئے، واہ کبھی کوئی ایسی چیز انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ واہ واہ، اگر صرف اتنا ہی یاد رکھے، کیا مطلب کہ بندے تو کیا تھا، ذرا یہ تو سوچ۔ ہم آج اپنی دنیا میں جب کوئی شخص کسی بڑے مقام پہ پہنچ کر کسی کو حقیر جانے تو اس کا بڑا اس کو ہائے کیا ہائے، کہتا ہے، یار تجھے اپنی اصلیت بھول گئی ہے۔ مفتی صاحب مجھے حضرت علی کا قول یاد آ گیا، بہت زبردست قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر انسان اگر تکبر سے بچنا چاہتا ہے، تین چیزیں ذہن میں رکھے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ پیٹ میں کیا لے کے پھرتا ہے، اور اس نے کس چیز میں جانا ہے۔ وہی جو آپ نے بات بالکل اسی۔ اب کیا ہے کہ اس انداز کے ساتھ انسان کو متوجہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے سامنے رکھے گا کہ میں کیا تھا، کیسے بنا، ہائے ہائے، اور میں کتنا عاجز ہوں۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ذرا دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں اٹھا، جی جی جی، بالکل کیا بالکل، خیال ہے، ایسے، اور پھر اس پاؤں کو اٹھا کر کھڑا ہو کے دکھا دے۔ ہائے ہائے، یہ انسان کا عجز ہے۔ یہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لہجہ بلہجہ، لمحہ بلمحہ اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ جب وہ اس طرف جاتا ہے تو ایک تو اصلیت یاد دلائے، دوسرے نمبر پر پھر اس تخلیق کے مراحل میں جو اس کے احسانات ہیں حضرت انسان پر، واہ واہ، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں ایک مفتی ایک صاحب؟ سانس کے ساتھ گزرتے ایک ایک لمحے کے ساتھ وہ احسانات سارے اللہ رب العزت نے یاد دلائے ہیں۔ بنایا کس سے ہے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد کن مراحل سے اچھا مراحل سے گزرنے میں اصل جو توجہ دلائی ہے کہ بندے دیکھ اللہ کی رحمت، ٹھیک، اس کا کرم تیرے ہر قدم پر تیرے پیش نظر بھی رہا اور تیرے شامل حال بھی رہا، اور پھر کرم یہ ہوا کہ پیدا کرتے ہوئے نہیں کہا کہ چل بھئی مسجد چل، نعمتیں تو نے پہلے دن سے کھانا شروع کر دی، حاصل کرنا شروع کر دی، فرمایا نہیں، ایک وقت ہے جب کہ تیرے اعضاء کو، تیرے جسم کو، تیری صلاحیتوں کو ایک مضبوطی اور بنیاد کی ضرورت ہے۔ جب وہ بلوغت کو پہنچا فرمایا اب یہ سوچ لے کہ بنایا کس نے ہے، تیری ضروریات کو پورا کس نے کیا ہے، تو اب یہ جبین نیاز اگر جھکنی چاہیے سبحان اللہ، تو سبحان صرف اسی کے ساتھ۔ واہ واہ، بڑی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی کہنے ہے، کی، کیا اور کہنے ہماری جو اس وقت ڈسکشن ہے وہ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، خواجہ صاحب سے بھی ہم نے اس ضمانت کا ذکر سننا ہے جو جس کو انسان نے اٹھانے کا ذکر کیا۔ حضرت انسان، مفتی صاحب نے کہا اور علامہ نے بھی کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا،
मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इस पे बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन बातमकीन, नेमत इफ्तार में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और कुरान और इंसान, अज़मत इंसान का ज़िक्र हो रहा है। और मैं आपको एक इब्ने माजा की रवायत पेश करने लगा हूँ कि हज़रत इंसान का मुकाम कितना बुलंद है। करीम आका ने फरमाया, ए काबा तेरी हुर्मत बड़ी बुलंद है, लेकिन फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से भी ज़्यादा है, वो इंसान जो बंदा मोमिन हो। और ये हदीस के अल्फाज हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लहुर्मतुल मुमिन अअज़मु इंदल्लाह हुर्मतम मिन की मालिही व दमिही। फरमाया काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तेरा माहौल बहुत प्यारा है। अब्दुल्ला बिन उमर भी साथ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं हम काबा में थे, हर में काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि करीम आका ने काबा की जानिब इशारा करके कहा, काबा तू बड़ी अज़मत वाला है, लेकिन बंदा मोमिन का की जान और माल तुमसे भी मोतबर है, ज़्यादा इज़्ज़त वाली है। बिलखाय साहब, वो जो मुफ्ती साहब ने बात की थी, वो ज़रा आप बताएं कि वो क्या मराहिल हैं और क्या अमानत है। जी बिस्मिल्लाह जी। अभी मुफ्ती साहब कुछ बयान फरमा रहे थे, मेरे ख्याल है उसको नहीं, मुकम्मल हो मेरी गई। बात अच्छा, मुकम्मल जी, हो गई। और अब वो हम सब जी। कि अल्लाह ताला ने जो ये अमानत, मुफ्ती साहब की भी ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है। जी जी आप जी बयान शुक्रिया। गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को बनाया ठीक तो उस वक्त कायनात की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक जब सब पहले इसने कायनात को बनाया तो क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुन तो कंजन मख्फियन, हाँ मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। जी फ़अहबब तो, वाह, मैंने मोहब्बत की। वैसे तो हो जाती है, जी लेकिन जी, अल्फाज का तर्जुमा तो यही है कि मैंने मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान। जब सबसे पहले मोहब्बत है तो उस मोहब्बत के कुछ तकाज़े थे। ठीक ठीक, रब इश्क कमा बैठा, जी जी उस मोहब्बत के तकाज़े में फरमाता है फ़खलक़तुल ख़ल्क़, मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। ठीक इस मोहब्बत के नतीजे में मैंने सारी कायनात को पैदा फरमाया। यानी इसका मकसद पूरी कायनात का है मोहब्बत। और वो जब इस कायनात को बनाता है तो बनाने में उसे क्या देर लगती है? इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन कुन फ़यकून। फयकुन। वाह वाह वो कुन कहकर सारी कायनात को बना देता है, तो उसमें तो कोई देर नहीं लगती उसके लिए। वाह वाह खाई जब साहब। सारी कायनात बन गई तो अब ये जो मोहब्बत थी, अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैं किसी के पास अमानत रखना चाहता हूँ। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, इस सुभान मोहब्बत की अमानत को अल्लाह ताला ने पेश फरमाया ज़मीनों पर, आसमानों पर, पहाड़ों पर। अल्लाह। वाह वाह वाह, फ़अबैन अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया। वाह वाह वाह, और फिर इस अमानत को उठाया तो अज़ खुद उठाया हज़रत इंसान ने। हाँ ठीक। माशाल्लाह। तो ये अमानत, मोहब्बत की जो अमानत जिसकी बुनियाद पर पूरी कायनात बनी थी, जिसकी वजह से पूरी कायनात बनी थी, वाह वाह वो मोहब्बत की अमानत इसको हज़रत इंसान ने उठाया। वाह वाह वाह, सुभान दर्द दिल अल्लाह, के वास्ते पैदा किए इंसान। वाह वाह वाह, क्या क्या कहने बात खाई साहब। तो सुभान उस मोहब्बत की अमानत को उठाया है तो हज़रत इंसान ने उठाया। ठीक ठीक तो जिस तरह हाफिज़ शिराज़ी अलैहि रहमत ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया कि आसमां बारे अमानत न तवानस्त कशीद, अल्लाह, कुराए फ़ाल बना में मने दीवाना ज़दंत। आसमान इस मोहब्बत की अमानत को उठा नहीं सकता। वाह तो वाह, अब इंसान वही होगा जिसमें मोहब्बत हो। अल्लाह, क्या बात। वाह 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 वाह, इंसान इसके बग़ैर नहीं हो सकता। ठीक। और इस मोहब्बत के जो मदारिज हैं फिर वो क्या है? इंसान हो और उसमें मोहब्बत हो, उनके मदारिज हैं। इंसान किसको कहते हैं? हमने तो आमतौर पे यही समझा है ना कि जो भूल जाए उसको इंसान कहते हैं। और इस भूलने का माना हमने यही समझ लिया कि पर्स कहीं रख दिया भूल गए, चाबी कहीं रख दी भूल गए, कोई और चीज़ पैसे कहीं रख के इंसान भूल गया, पता नहीं कहाँ रख दिए, उसको इंसान कहते हैं। तो इंसान का लफ्ज़ी माना तो है ना भूलने वाला। ठीक तो लेकिन क्या भूलने वाला? कि उसकी मोहब्बत में, चूँकि मोहब्बत की अमानत इसको दी गई है, उसकी मोहब्बत में पूरी कायनात को भूल जाए। क्या बात। हाँ हाँ हाँ, ये वाह, पहला वाह, मर्तबा है वाह, वाह, इंसान। सुभान अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जो है, उससे भी इस बात की सुभान तस्दीक बिल्कुल होती है बजा कि ईमान फरमाया वाले जो आपने, हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो उसकी मोहब्बत में पूरी कायनात को भूल जाए, क्या बात। ये पहला मरहला है। इससे अगला मरहला ये है कि फिर उसकी मोहब्बत में अपने आप को भी भूल जाए, वाह वाह, ये दूसरा मरहला है। और इससे आगे का भी मरहला है, और वो ये है कि फिर इस भूलने को भी भूल जाए।
اللہ اصل انسان کامل وہی ہوتا ہے جو ان تمام مراتب سے گزر کر، اور انسان کامل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو جامع ہیں تمام چیزوں کے جوش نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پڑھا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، زمین تو کیا عرش کانپ اٹھتا، اگر نسینے پہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا. کیا بات، تو یہ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی. انسان پہاڑوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے، آسمان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، زمین کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چیز آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمو لیا. چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی. انسان مختصر دیکھنے میں بڑی مختصر ہے، لیکن اس کی جو کائنات ہے وہ بہت بڑی وسیع ہے، اور اس کو حکمران بنایا ہے پوری کائنات پر. بڑی سے بڑی چیزیں زمین ہے، آسمانوں تک اس کی رسائی ہو گئی، بلکہ وہاں سے بھی آگے گزر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح کائنات کی ہر ایک چیز پر اس کو حکمران بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی امانت کا اصل جو حقدار وہ یہی تھا، اور اس نے امانت کو اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا. علامہ نے اسی لیے کہا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے. اور علامہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرے پروردگار اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میں، زیاں تیرا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. ناظرین کرام، نعت کی جانب بڑھنا ہے. آئیے ذکر سرکار سے اپنے قلوب کو منور کر دیں. جی سرور بھائی، کیا پیش کر رہے ہیں جی آج؟ ایک استغاثہ پچھلے دنوں میں نے کہا تھا، حالات کے تناظر میں میرے ذہن میں آیا، اور اسی کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ، عطا ہوں جی. میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ. کھلے رحمت کا دروازہ، کھلے رحمت کا دروازہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. پریشان سب خدائی ہے، لبوں پر یہ دعائی ہے. پریشان سب خدائی ہے، لبوں پر یہ دعائی ہے. کرم کیجئے میرے آقا، کرم کیجئے میرے آقا، اغثنی یا رسول اللہ. کھلے رحمت کا دروازہ، اغثنی یا رسول اللہ. خدا نے رحمت عالم کی مسند پر بٹھایا ہے. خدا نے رحمت عالم کی مسند پر بٹھایا ہے. کرم ہے آپ کا شیوا، کرم ہے آپ کا شیوا، اغثنی یا رسول اللہ. وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں.
وسیلہ پنج تن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں، تو پھیلے سیدہ زہرا اغثنی یا رسول اللہ، تو پھیلے سیدہ زہرا، تو پھیلے سیدہ زہرا اغثنی یا رسول اللہ۔ کوئی افتاد آ جائے تو سرور ہم غلاموں کی، کوئی افتاد آ جائے تو سرور ہم غلاموں کی، زباں پر بس یہی آیا اغثنی یا رسول اللہ، تو پھیلے سیدہ زہرا اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت پڑھا سرور بھائی نے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، سیدہ پاک کا ذکر آتا ہے تو بس قلب و روح منور ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات ان آوازوں کو سلامت رکھے جو ہمارے قلوب کو منور کرتی ہیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ سامعین، نعمت افطار میں آپ کو پھر دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے قرآن اور انسان کے حوالے سے۔ رب کائنات نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ظاہر ہے اس کو تخلیق کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ قبلہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مقصد تخلیق سے ہٹا دیتی ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ جب مقصد تخلیق واضح ہو گیا کہ عبادت ہے، جس پر ہم کل بڑی تفصیل سے بات ہم کر چکے ہیں، تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کی ترکیب میں بنیادی، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ ٹھیک۔ مادی دور کا انسان یا مادیت پرست انسان جو ہے، وہ اپنے جسم کے آرام اور اس کے سکون پر فوکس رکھتا ہے، اور جدید سائنس کا مرکز اور محور بھی یہی ہے۔ اور انسان کی غفلت کے بنیادی اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ ایک تو اس دنیاوی زندگی کو، عالم دنیا میں جو اس کو وقت ملا ہے، وہ اسے ہی اپنا مقصود سمجھتا ہے کہ بس یہی وقت ہے۔ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے وقت یہی ہے، جیسا کہ ایک سٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں جائے اور اس کے پاس 3 گھنٹے ٹائم ہے، تو وہ اپنی پوری صلاحیت کو، یاداشت کو جو ہے خرچ صرف کرے گا کہ وہ اس وقت کو کارآمد کر لے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو مادیت پرست جو انسان ہے اور جو تن پرست انسان ہے، جو اپنی اس جسمانی آرام، سکون اور اطمینان کے لیے اپنا سارا کچھ خرچ اور صرف کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے ایام کو اس تن آسانی کے لیے ہی خرچ کرے گا، اور اس کے لیے ایجادات بھی کرے گا، اس کے لیے وہ نئے نئے جہان بھی، نئے نئے افق تلاش کرے گا، لیکن مرکز و محور تن کی آسانی ہوگی، جسم کی آسانی ہوگی اور جسم کی راحت ہوگی۔ جبکہ یہ محمود ہے کیونکہ ظاہر جسم ساتھ ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے جی، ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ جسم کا دھیان رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کی حاجات کو پورا کرنا، بقدر ضرورت اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، محمود ضرور ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب کیا ہوگا جب مقصود اسی کو بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خالق بھی بھولے گا، رازق بھی بھولے گا، مالک بھی بھولے گا، حساب لینے والا بھی بھولے گا،
قبر بھی بھولے گی، حشر بھی بھولے گا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور پوری اللہ توجہ اسی پر رکھے گا۔ ٹھیک، اور انبیاء اعظام جو تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کرم فرمایا، قرآن مجید کی صورت میں جو کتاب عطا ہوئی ہے، پڑھنے کی، غور کرنے کی، تدبر کرنے کی جو حاجت اور ضرورت اور اس کی طرف جو دھیان دلوایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور میں یہ آپ کی وساطت سے، پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص، سمجھ کر پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، کسی استاد سے سیکھنے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ واہ واہ، جو انسان غافل ہے، اپنے مقصد تخلیق کو بھلائے ہوئے کیا ہے، خوبصورت اس کے نسخہ۔ لیے ون پوائنٹ ایجنڈا اور نسخہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا خالق اس کو کیا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، جس کا علم خود اس کو بھی نہیں ہوگا، قرآن کھول کر اس کے سامنے رکھے سبحان گا، اللہ، انسان تو ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب، ابھی ہم نے جو ہماری گفتگو جس طرف بڑھ رہی ہے اور اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ قرآن کریم میں عادات کا، اطوار کا، خصائل کا، خوبیوں کا، خامیوں کا، اس کی نفسانی خواہشات کا اور اخلاق کی تمام تر چیزیں اس میں موجود ہیں، آغاز سے انجام تک کا، اس کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام تک اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں کس انداز سے ہوتا ہے، اس کو اگر ہم آپ کی زبان پہ سننا چاہیں تو کیسے بیان فرمائیں گے؟ جی جناب والا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یاد دلایا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بے شک، کیا اسے یاد ہے کہ جب یہ کوئی چیز نہیں تھا، اس کا قابل ذکر تک نہیں تھا، ایک وقت وہ تھا، اس کا آغاز سے پہلے کا یہ دور تھی، یہ تھا۔ میں اس کو ایک مثال کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہر ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، پانی بڑے سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے، آگے ایک ٹھوکر آ جاتی ہے۔ وہ جب ٹھوکر سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس میں بے شمار بلبلے، کوئی بلین ٹریلین بے شمار بلبلے جن کو آپ گنتی نہیں کر سکتے، اتنے بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اچانک پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بنانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، اچانک پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے کہ انسان بالکل نہیں تھا، صحیح، یہ جب کن کی ٹھوکر سے گزرا تو یہ سارے بلبلے پیدا ہو گئے، اللہ، پوری کائنات جو ہے یہ پیدا ہو گئی۔ ایک بات میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بلبلے جو ہیں کسی نے باہر سے اٹھا کر نہیں پھینکے، ٹھیک ٹھیک، واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے خواجہ صاحب۔ باہر سے اٹھا کر کسی نے اندر نہیں واہ واہ، پھینکے، ہے وہی پانی۔ کیا بات، تو روشنائی میں حرف ہوں، تو آب ہے میں برف ہوں، جب حرف مٹا اور برف گھلا تو اور نہیں میں اور نہیں۔ کیا کہنے خواجہ صاحب، واہ واہ واہ۔ کیا اب یہ ہے کہ اس کے آغاز اور انجام پہ یوں غور فرمائیں کہ یہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کو پیدا کس سے کیا؟ ایک پانی کے ایک قطرے سے، ناپاک پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، اب یہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ کن کہہ کے اس نے اس کو پیدا کر دیا۔ ٹھیک، بے شمار انسان پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں، اس میں انانیت، غرور، تکبر سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن بلبلے کی کتنی حیثیت ہوتی ہے، اللہ واہ اکبر۔ واہ واہ، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز نے اس کو یوں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں جگ وہم خیال تے خواب ہے۔ آہا، واہ، یہ ساری کائنات ایک وہم ہے، جیسے انسان بیٹھ کے خیال کرتا ہے ایک چیز معرض وجود میں نہیں ہے، وہ اپنے خیال میں اس کا پورا بنا لیتا ہے کہ یہ ایک مکان بنا ہوا ہے، یہ ایک محل بنا ہوا ہے، یہ اس طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے نہیں، لیکن وہ وہم، خیال اور اسی طرح خواب میں بھی وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سارا جگ، ساری کائنات جو ہے حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت فرماتے ہیں جگ وہم خیال تے خواب ہے، واہ سب صورت نقش براب ہے۔ واہ واہ، واہ واہ ساری صورتیں جتنی ہیں یہ نقش براب ہے۔ واہ، یہ پانی کے ایک قطرے پہ بنا ہے، اور پانی کے قطرے پہ جو بلبلہ بنتا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ، لیکن یہ ضرور ہے
کہ یہ باہر سے کسی نے نہیں پھینکا۔ واہ 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 واہ، ایک مرد لتی کن، حضرت خواجہ محمد یار فریدی واہ رحمت واہ۔ فرماتے ہیں، ایک مرد لتی کن سوئے، کہ کسی مرد نے مجھے کان میں یہ راز کی بات بتائی ہے کیا، سب اوہے اوہے اوہے، یہ سارے بلبلے جو ہیں یہ کوئی الگ سے ان کا وجود نہیں ہے، اصل میں وہی پانی ہے، یہ ایک شکل اس کی بنی ہوئی ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک تعین ہے جو تصوف کی اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک تعین ہی ہے ساری کائنات، ورنہ اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی۔ اللہ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ہے جی، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، نعت کی جانب بڑھنا ہے اور سرور عالم کا ذکر سننا ہے، اور سرور عالم کا ذکر ہم نے سرور بھائی سے سننا ہے، اور سرور بھائی کو سرور بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا حسن صوت دی ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو قلب و روح کے اندر سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سرور بھائی کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی بہر کی نعت ہے، اور خواجہ صاحب بیٹھے ہوں تو پھر، اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہو، تو یہ جانے اشعار۔ کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، ہاں ہاں، یہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ، کہنے، بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، اور بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اس کو آئے زوال ناممکن، اور کوئی ان کی طرح غلاموں کا ایسے رکھے خیال ناممکن، ایسے رکھے خیال ناممکن، قدسیوں نے کہا شب معراج ایسا اوجے کمال ناممکن، ایسا اوجے کمال اور نعت ان کی عطا سے ہوتی ہے، میری ایسی مجال ناممکن، میری ایسی مجال اور چشم مازاغ کے سوا سرور، چشم مازاغ کے سوا سرور، رویت ذوالجلال ناممکن،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मुकर्रम नाजरीन, नेमत अफ्तार में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत इंसान पे खूबसूरत ज़िक्र हो रहा है और क़िबला सरवर भाई ने जो पहले नात पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी ये एजाज़ है कि जब हम सदाए महराब के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे इकट्ठे, तो रास्ते में इन्होंने जब कलम उठाया तो नात की खुशबू आना शुरू हो गई, और इसमें कुछ तख़य्युलात मैंने भी पेश किए थे और उस पर क़िबला सरवर भाई ने अशार कलम बंद किए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत इंसान पे बात कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे किसी गली में, तो एक कुत्ते से उनकी बात हुई। जब गुफ्तगू हुई ना तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो मुरीदों ने पूछा, जी हजूर ये इस कुत्ते ने आपको क्या कहा? तो आपने फरमाया, कुत्ता कह रहा था कि ए हज़रत इंसान, आपने कौन सी नेकी की, रब ने आपको इंसान बना दिया है, और मैंने कौन सी बुराई की कि रब ने मुझे कुत्ता बना दिया है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुफ्ती साहब आखिर में अज़मत इंसानियत के हवाले से कोई बात अता फरमाइए। मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि मकसद तख्लीक और उसको हासिल करने के लिए जो इंसान गाफिल हो जाता है और जो चीज़ें इंसान को गाफिल करती हैं, उसकी यादावरी और उसकी याद दहानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तमस्सुक से मुमकिन है। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि इंसान ने अपने तहीं अपने तौर पर तरक्की का और उरूज का एक अपना मायार हर दौर में रखा है। जी, कामयाबी का मायार इंसान ने अपने इल्म अपनी सोच के मुताबिक हर ज़माने में मुनफरिद रखा है, लेकिन कामयाबी का जो हकीकी मायार है वही मकबूल महमूद ठहरेगा जो इस इंसान को बनाने वाले ने कहा है। अल्लाहु अकबर। और वो क्या है? अल्लाह करीम ने मुतअद्दिद जगह कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, उसका लुबाब और ख़ुलासा यही बनता है कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब होने वाले हैं। तो मादियत और मादियत परस्ती में मुब्तला होकर रब से गाफिल होना, अपने मकसद तख्लीक को भुला देना और तन परस्ती में ही अपने आप को गर्क कर लेना, यही सबसे बड़ी नाकामी है। और अगर हम इस पूरे सफ़र को, जैसे क़िबला पीर साहब ने उसके आगाज़ और अंजाम की तरफ बड़ी खूबसूरती से इशारा फरमाया है, तो बात यह है कि एक है ख़ुद पसंदी, जी, ख़ुद परस्ती। ठीक ठीक। जब इंसान ख़ुद पसंदी और ख़ुद परस्ती से निकल जाता है और आगे बढ़कर ख़ुद शनासी और खुदा परस्ती की तरफ कदम बढ़ा लेता है, वाह वो वाह। गोया कि कामयाबी की तरफ। वाह वाह वाह, क्या और कह ये रहे जो हैं। सफ़र है ख़ुद शनासी से खुदा शनासी तक का, वाह वाह वाह, आज आपके जुमले कमाल के मिल रहे हैं। खुद शनासी से सुभान अल्लाह। खुदा शनासी तक का जो सफ़र है, इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। और वाह। जो खुद शनासी के सफ़र, मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, वहाँ से शुरू करे और फिर अपने रब की मारिफत तक बवास्ता उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। ये बहुत सारी चीज़ें जो ख़ुद साख्ता हैं, उनसे निकलने के बाद अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत करीमा से मुतमस्सिक कर कर और उसको अपने लिए मिसाल राह बनाकर जब पहुँचेगा तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। दुनिया में हिदायत के रस्ते पर चलने की ज़मानत है और आखिरत में कामयाबी की गारंटी है, और रास्ता सिर्फ किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर साहब, क्या इरशाद फरमाते हैं। बहुत खूबसूरत आज गुफ्तगू हुई और बड़ी पुरमग़ज़ बातें हमारी दोनों तरफ से आई। आखिर में इरशाद फरमाइए, इसको कंक्लूड कीजिए गुफ्तगू। जी जनाब, क़िबला मुफ्ती साहब ने खूबसूरत अंदाज में फ़रमाया है, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है और इसके मोहब्बत की अमानत दी गई है, इसके ये खलीफतुल्लाह है ज़मीन में अल्लाह ताला का खलीफा है, और इसकी अज़मत का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने इसे बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। इस तरह क़िबला मुफ्ती साहब फरमाते रहे थे, मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू। इसी मफ़हूम को किसी सूफ़ी शायर ने यूँ बयान किया है, मफ़हूम एक ही है जी, लेकिन मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, वो शेर पे एतराज़ करेंगे। ठीक। तो शेर ये है कि खुद राना परस्ती दाई इरफान चे शनासी। वाह अल्लाहु अकबर। अगर तुमने अपने आप की परस्तिश नहीं की तो इरफान क्या पहचानोगे, अल्लाहु अकबर। इरफान को क्या समझोगे। और काफिर न शुदी लज्जत ईमान चे शनासी, अगर तू काफिर नहीं हुआ तो ईमान की लज्जत कैसे पहचानेगा।
اب یہ میں ذرا اس کو تطبیق دینا چاہتا ہوں تھوڑے سے ٹائم میں. یہ ہے کہ خود را نہ پرستی دا عرفان چ شناسی. اپنے آپ کو اگر اپنے آپ کی پرستش نہیں کرو گے تو عرفان کیسے پہچانو گے؟ بات یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کی پرستش، اس وقت تو بلبلہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو، وہ پانی سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ اس سے لا کے درجے سے آگے گزر جاتا ہے. وہ اپنے آپ کی نفی کر لیتا ہے تو پھر تو الا اللہ ہی بچ جاتا ہے نا. اللہ اکبر. اس لیے الا اللہ کی پہچان جو ہوتی ہے وہ پہلے لا سے ہوتی ہے. ٹھیک. کار لا ہے اور کار اللہ ہے. حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کار لا در ذمہ چاکے گریبانے کسے. واہ واہ واہ. یہ کار لا جو ہے اس کے ذمے میں ہے جو اپنی ہستی کا گریبان چاک کر دے. کیا واہ بات. واہ اور واہ. کار اللہ می کند روئے درخشانے کسے. اور اللہ کا کام یار کا روئے درخشاں جو ہے وہ خود بخود کر دیتا ہے. تو یہ ہے خود پرستی کہ میں نہیں ہوں، وہی ہے. واہ واہ. یہ ہے خود پرستی. خود را نہ پرستی دا عرفان چ شناسی. عرفان تب حاصل ہو. اور آگے ہے کافر نہ شدی لذت ایمان چ شناسی. جب تک تم کافر نہیں بنو گے تو ایمان کی لذت کیسے حاصل ہوگے؟ کافر کا مطلب ہے، کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا. وہ انکار کرتا ہے ساری کائنات کا بھی انکار کرتا ہے لا. واہ واہ. اپنی ہستی کا بھی انکار کرتا ہے لا. لا. تو پھر اس کے بعد الا اللہ. لذت ایمان پھر حاصل ہوتی واہ ہے. واہ. اگر تم کہو کہ میں بھی ہوں اور پھر اس کو مان رہے ہو تو وہ اور بات ہے، اس میں لذت نہیں ہے. لذت اس میں یہ ہے نہ یہ کائنات ہے نہ میں ہوں، اگر ہے تو صرف وہی ہے. کافر، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا. ہمارا کا مطلب بھی یہی ہے. ہم تو اس کی ذات کو ہی صرف مانتے ہیں، ساری کائنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہے کافر کا معنی. ٹھیک. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند. جی. آرے آرے می کند با خلق و عالم کار نیست. وہ ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس وجود کو، اس تعین کو، اس بلبلے کو ہم نہیں دیکھتے. ہم تو اس پانی کو دیکھتے ہیں جو اصل ہے. بلبلہ تو اس کی کوئی اپنی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں. واہ. جی کیا کہنے. خیر صاحب بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہم نے بڑھنا ہے کراچی کی جانب سے. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں انتہائی محترم و مکرم جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ کا، اور انتہائی محترم و مکرم آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب قبلہ کا، اور خاص طور پہ سرور بھائی آپ کی طرف سے میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور کراچی میں ہمارے سید سلمان گل بھائی جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ کے جام لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ انڈیلیں اشاکان مصطفیٰ کے سینوں میں. تو آخر میں ادھر چلیں گے اور اختتام کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اور سرور بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی، سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی، سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی. پھر دور مجھ سے کہاں میرا زندہ نبی، دور مجھ سے کہاں میرا زندہ نبی. زندہ اس کی کتاب، اس کے لب اس کا دین، زندہ اس کی کتاب، اس کے لب اس کا دین. یوں ہوا جاوداں میرا زندہ نبی، دور مجھ سے کہاں میرا زندہ نبی. جس کا ہر عمل زندگی آفرین،
ہر ہر عمل زندگی آفرینی میری تاب و تمام میرا زندہ نبی میری تاب و تمام میرا زندہ نبی جس کا پیغام تازہ ہے تائب صدا جس کا پیغام تازہ ہے تائب صدا رہبرے ہر زمان میرا زندہ نبی رہبرے ہر زمان میرا زندہ نبی سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی دور مجھ سے کہاں میرا زندہ نبی زندہ اس کی کتاب اس کے لب اس کا دین زندہ اس کی کتاب اس کے لب اس کا دین یوں ہوا جاوداں میرا زندہ نبی دور مجھ سے کہاں میرا زندہ نبی